बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय साहिबा स्कैरी स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टोरी को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर सुनना है, तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग किस शहर से हमारी स्टोरी सुन रहे हैं। तो चलिए जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद कर लें और अपने आप पर आयतल कुर्सी पढ़कर हिसाब बांध लें, क्योंकि सुना है कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़े ही इंटरेस्ट से आपके करीब आ जाती हैं और आपकी बातें सुनने लगती हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बाकायदा जन्नात को देखा है। अब जन्नात अपनी असली शक्ल में तो नहीं आती, लेकिन जो भी रूप इख्तियार करते हैं वो इंसान के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होता। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि इंतहाई भयानक और खौफनाक है। ये कहानी हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर किंजा ने हमसे शेयर की है। उन्होंने ये वाक़या कराची नाज़माबाद से हमें भेजा है और उन्हीं की ज़ुबानी ये वाक़या आप तमाम सुनने वालों की समात तक पहुँचाऊँगी। ये तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी हुई थी और जिस घर में मेरी रुखसती हुई, मैं शिफ्ट हुई, वो 3 मंजिला पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग थी। सबसे नीचे वाला पोर्शन मेरे जेठ का था, जबकि बीच वाला पोर्शन बिल्कुल वीरान और खंडर, जैसे अंधेरे में डूबा हुआ घर। वहाँ कोई रहता ही नहीं था। वो किसी स्टोर की तरह इस्तेमाल होता था। वो जगह गैर आबाद थी और ये गैर आबाद हालत मेरी शादी से पहले से थी और आज 12 साल गुजरने के बाद भी वो जगह गैर आबाद है। हमारा पोर्शन तीसरी और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर था, जहाँ मैं और मेरे शौहर रहते थे। मेरे शौहर का 24 आवर्स मेडिकल स्टोर है, इसी वजह से वो अक्सर आधी रात को या सुबह सवेरे घर आते हैं और मैं घर में बिल्कुल अकेली होती हूँ। डर और खौफ तो इंसान को वैसे भी होता है और ख़वातीन इस मुकाबले ज़्यादा डरती हैं। मुझे भी बहुत खौफ आता था, खास तौर पर नीचे वाले पोर्शन से, यानी दूसरे फ्लोर से, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो पोर्शन देखने में अजीब सा महसूस होता था। अजीब सी वाइब्स आती थी वहाँ से, जैसे वहाँ किसी मखलूक ने डेरा जमा रखा हो। बस वो जगह खौफनाक वाइब्स देती थी। किंजा कहती हैं कि ये वाक़या कभी नहीं भूल सकती। ये एक नाकाबिले फरामोश वाक़या है जो मेरे लिए बहुत ही भयानक है। मैंने अपनी आंखों से एक मखलूक को खौफनाक रूप में देखा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे शौहर घर में नहीं होते और उस वक्त मेरे यहाँ औलाद भी नहीं थी। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मैं बोर होती थी क्योंकि घर में ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी, तो मैं सोचती कि क्या करूं, इसलिए अक्सर खौफनाक वीडियोस, ड्रामे या मुख्तसर फिल्में देख लिया करती थी। मेरे शौहर मुझे ज़रूरत का सामान देकर अल्लाह हाफिज़ कहकर चले जाते थे। मैं इंडियन हॉरर शॉर्ट मूवीज़ या ड्रामे वगैरह देखती थी। मैं अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी और ये सब कुछ देख रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि तमाम काम निपटा लूँ, तो सारे काम मुकम्मल करने के बाद, खाना खाने और वॉक करने के बाद अब मुझे थकन महसूस होने लगी और मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं अपने पोर्शन में बिल्कुल अकेली होती थी जब मेरे शौहर चले जाया करते थे। अब जैसे ही मैं लेटी, सामने टीवी ऑन कर लिया और रिमोट को अपनी जगह पर रख दिया। बस टीवी देख रही थी कि मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारे घर में कोई ऐसी मखलूक है जिसकी मौजूदगी का बाकायदा एहसास होता है, जैसे कोई पीछे खड़ा हो या कभी कोई आवाज़ दे रहा हो या कोई गुजर कर चला गया हो। डर और खौफ तो मुझे हमेशा रहता ही है, चाहे मैं आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लूँ। यकीन तो आ जाता है, लेकिन डर फिर भी लगता है। नीचे वाला पोर्शन इंतहाई अजीब है। अब मैं उठी तो मेरा दिल चाह रहा था कि लाइट बंद कर दूं। हालांकि हमारी आदत ये है कि हम कमरे की लाइट बंद नहीं करते, बाकी तमाम लाइट्स बंद कर देते हैं, लेकिन कमरे की लाइट मैं और मेरे शौहर बंद नहीं करते। और उस रात मैंने लाइट भी बंद कर दी थी। तकरीबन रात के 10 या 10:30 बजे का वक्त होगा। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर टीवी की तरफ देख रही थी और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मुझे किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे शेर गुर्राता है। ये एक अजीब और खौफनाक आवाज़ थी, जिसके खौफ की वजह से मेरी आंख खुल गई। अब मैं देखती हूँ कि टीवी बंद है और बाकायदा उसका बटन भी किसी ने बंद किया हुआ था।
یعنی یہ کسی دوسرے شخص کا کام تھا، کیونکہ میں تو لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے ریموٹ کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ پر تھا، یعنی کسی نے ٹی وی کو اچھی طرح بند کیا تھا۔ اب میں خوف میں مبتلا ہو گئی اور بہت ڈر گئی تھی۔ عجیب سی وحشت ہوتی جا رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اوپر سے سردیوں کی راتیں کتنی سنسان ہوتی ہیں، باہر سے صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ہی آتی ہیں اور کچھ نہیں۔ سردیوں میں لوگ اپنے گھروں کو جلدی لوٹ جاتے ہیں اور باہر ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے، اور میرے شوہر بھی اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ تو اچانک سے ایک بلیک کلر کا شیڈو نظر آیا، ایک ایسا سایہ جو بالکل سامنے دروازے کی طرف کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ شاید میں لفظوں میں بیان نہیں کر پاؤں۔ اس وقت بھی جب یہ واقعہ میں آپ کو سنا رہی ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہیں اور خوف کی وجہ سے میری حالت خراب ہے، کیونکہ اس وقت بھی میں اکیلی تھی جب میں آپ کو یہ واقعہ ریکارڈ کر کے شیئر کر رہی تھی۔ ایک انتہائی بھیانک منظر تھا۔ ایک عجیب سا آدمی تھا جس کے ہاتھ بھیڑیے کی طرح تھے، بالوں سے بھرے ہوئے، اور اس نے ہوڈی بھی پہن رکھی تھی۔ اس کا چہرہ پورا ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی، اور آنکھیں انتہائی بھیانک انداز میں چمک رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میری جو حالت ہوئی وہ میرے قریب آتا گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی۔ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا احساس تھا۔ وہ اتنا قریب آ گیا کہ میرے پیروں کی طرف آ گیا اور میرے گھٹنوں کو پکڑ کر نیچے کی طرف دبانے لگا۔ میں مسلسل چلا رہی تھی۔ ایک چیخ تو بس شور ہوتی ہے جس سے آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی ہے، اور ایک چیخ وہ ہوتی ہے جو خوف سے نکلتی ہے، جس میں آپ کی آواز کی ٹون بھی بدل جاتی ہے۔ میری آواز سے لگ رہا تھا کہ میں انتہائی خوف میں چیخ رہی ہوں، مدد کے لیے۔ اسی طرح میں چلا رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آواز کسی کو بھی نہیں جا رہی تھی۔ نیچے والے پورشن تک بھی وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی، نہ باہر کی طرف۔ یہاں تک کہ میں امی امی کہہ کر چلا رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، گویا وہ آواز واپس پلٹ کر میرے پاس ہی آ رہی ہو۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھوں، اپنے منہ سے آیت الکرسی ادا کروں، تاکہ وہ جو بھی مخلوق میرے سامنے کھڑی تھی اس کا اثر ختم ہو جائے، لیکن وہ مخلوق مکمل طور پر میرے جسم پر قابض ہو چکی تھی۔ میں اپنی جاگتی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن کسی صورت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اور میں مسلسل چیخنا چاہ رہی تھی، لیکن جیسے میری زبان بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، جیسے کہ وہ میرے پورے اعصاب پر قابض ہو گیا ہو۔ تو تکلیف مجھے اپنی ٹانگوں میں ہو رہی تھی، گویا ابھی میری ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ وہ مخلوق میرے گھٹنوں کو مسلسل نیچے کی طرف زور سے دبا رہی تھی، اور مجھے بے انتہا تکلیف ہو رہی تھی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے بہت اذیت دے رہا ہے، اور میں چلا رہی تھی، آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کسی مضبوط باڈی بلڈر کی طرح تھا، لمبا چوڑا اور طاقتور، اور انتہائی بھیانک، جیسے کوئی بھیڑیے کی طرح ہو۔ اس کے جسم پر ہر طرف بال ہی بال تھے۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو بہت قریب سے دیکھا، جو میرے پیروں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے مسلسل نیچے کی طرف دبا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بڑے بڑے بال تھے اور وہ بہت خوفناک تھے۔ بڑی محنت اور کوشش کے بعد جب میں نے آیت الکرسی مکمل کر لی تو اچانک اس نے مجھے چھوڑ دیا اور لائٹ جل گئی، یعنی لائٹ دوبارہ آن ہو گئی، ٹی وی بھی آن ہو گیا۔ گویا میں دوبارہ اسی ٹائم اسی وقت میں واپس آ گئی جو سونے سے پہلے تھا۔ بالکل اسی طرح ٹی وی بھی نارمل چل رہا تھا اور لائٹ بھی دوبارہ آن ہو گئی۔ اب تو میں پوری طرح سمجھ گئی کہ یہاں واقعی کوئی مخلوق موجود تھی، اور یقیناً وہ جنات میں سے تھی جس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ ہوا کیا۔ اچانک وہ غائب ہو گیا، لائٹ آن ہو گئی اور ٹی وی بھی چلنے لگا۔ اب مجھے اپنے آپ پر شک ہونے لگا کہ کہیں یہ میرا وہم تو نہیں تھا، لیکن نہیں۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ واقعی یہ لمحہ گزر چکا ہے اور یہ واقعہ ابھی میرے ساتھ پیش آیا۔ میں نے جلدی سے پوری چادر اپنے اوپر لے لی اور خوف کے مارے کانپنے لگی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور کہا کہ کچھ بھی کر کے آپ میرے پاس آ جائیں، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ وہ بھی حیران ہوئے، لیکن وہ کام پر تھے اور فوراً نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے کافی تسلی دی، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ بس جلدی آ جائیں، میری طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔
ان کا میڈیکل اسٹور جہاں پر تھا وہ ہمارے گھر سے 20-25 منٹ کی دوری پر تھا، اور وہ جلدی جلدی کر کے وہاں سے آ گئے۔ جس وقت یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ رہا تھا میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ جب تک میرے شوہر پہنچے میں نے اس مخلوق کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ٹانگوں کی ہڈیوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ میری ٹانگوں کو مسلسل دبانا چاہتا تھا، گویا وہ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اب اس وقت میں ڈری ہوئی اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اسی مخلوق کو اپنی آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے دیکھا جو پیچھے سے یعنی نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اب میرا شک مکمل طور پر یقین میں بدل گیا۔ جو بھی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ واقعی ایک حقیقت تھا۔ وہ مخلوق ایک بہت طاقتور لمبے چوڑے قد کی حامل تھی اور اس نے ہوڈی پہن رکھی تھی، بالکل سیاہ رنگ کا تھا، اور وہ اس پورشن کی طرف جا رہا تھا جو 2nd فلور پر غیر آباد ہے۔ اب میری حالت خراب ہو گئی، میں چلاتی رہی لیکن اب چیخنے سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ واپس نہ آ جائے۔ اگر یہ واپس آ گیا تو شاید اب دل بند ہی ہو جائے گا۔ میں اس قدر خوف میں مبتلا تھی کہ چادر کے اندر خود کو مکمل طور پر لپیٹ کر دعائیں پڑھنے لگی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنے آس پاس جتنی بھی لائٹس تھیں سب آن کر لی۔ جیسے ہی میرے شوہر گھر واپس آئے انہوں نے مجھ پر دم کیا، دعائیں پڑھی اور میں نے انہیں پورے واقعے سے آگاہ کیا۔ شکر ہے کہ وہ واپس آ گئے۔ کنزا کہتی ہیں کہ جو بھی مخلوق تھی وہ میرا وہم نہیں تھا۔ جنات واقعی اسی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں گی کہ شاید اسی لیے یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے گھر میں پہلے بھی کچھ واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے پیچھے جو ندی بہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے رات کو کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ بہت عجیب سی آوازیں ہیں۔ کبھی جب میں اپنے گھر میں چل رہی ہوتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، اور کبھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی پکار رہا ہو۔ کبھی واش روم میں یا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دروازے کی کنڈی کسی نے کھولی ہے، اور جب جا کر دیکھوں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ خالی گھر میں جب کسی نے کنڈی کو کھولنے یا بند کرنے کی کوشش کی تو وہ کون سی مخلوق تھی، وہ کون تھا؟ پھر کنزا کہتی ہیں کہ اکثر جب میں کام کرتی تھی تو گانے لگا لیتی تھی، ٹی وی آن کر کے گانے چل رہے ہوتے تھے تیز آواز میں، خوشبو لگاتی تھی، بال کھلے ہوتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جنات مجھ سے متاثر ہوا۔ اور یہ بات تو شاید سب جانتے ہیں کہ جب آپ غیر ضروری کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسا غیر معمولی کام کرتے ہیں جو وقت سے پہلے ہوتا ہے اور بلا وجہ ہوتا ہے، جیسے کہ بغیر وجہ گانے سننا، تو یہ جنات کو متوجہ کرتا ہے۔ رات کے وقت گانے نہ سنیں، ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی رات کے 12 بجے خوشبو لگانے کا کوئی کام نہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ تو بال کھول کر چھتوں یا گیلریوں میں کبھی کھڑی نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ بہت بہت شکریہ کنزا آپ کا کہ آپ نے یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ اس واقعے میں بے حد نصیحت تھی، اور امید ہے کہ یہ واقعہ میرے تمام لسنرز کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک لانگ سٹوری تھی، اور بہت سارے لوگوں کو لانگ سٹوریز بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے خوفناک ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔